बुखारी की रिवायत, दुनिया में किसी इंसान का सजदा अगर जायज होता, मैं बीवियों को हुक्म देता वो अपने शोहरों का सजदा करे, क्योंकि शोहर का इतना बड़ा हक होता है बीवी पर। लेकिन अल्लाह ने इस सजदे को भी हराम कर दिया। दुनिया में कोई सजदा जायज नहीं सिवाय परवरदिगार आलम के, सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। अल्लाह के सजदे के सिवा कोई सजदा जायज नहीं, ना दरगाह का सजदा, ना पीरा का सजदा, ना वलिया का सजदा, ना जिंदिया का सजदा, ना मुर्दिया का सजदा, किसी का सजदा जायज नहीं। एक सजदा है वो अल्लाह तबारक व तआला का सजदा। मरते दम तक हमारी गर्दन हमारे सर से जुदा हो जाएगी, लेकिन मेरे परवरदिगार के सिवा किसी दाता या किसी बाबा के दर पर हरगिज नहीं झुकेगी। यही तौहीद है, इसी तौहीद के साथ दुनिया से रुखसत होना है। इसी तौहीद पर इस इंसान को अल्लाह जन्नत देगा। जो हर दर पर झुकेगा, हर इंसान के सामने झुकेगा, हर दरख्तों के, हर दरगाह के, हर इंसान के, हर पीरों के सामने झुकेगा, इसी को अल्लाह ने शिरक कहा। कुरान सूरे यूसुफ आयत नंबर 106 106 आयत नंबर में अल्लाह कहता है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सर कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़कर भी शिरक के काम करेंगे। कौन है भाईनो? कलमा पढ़ को शिरक करने वाले तो कौन? इधर अल्लाह को अल्लाह बोलते हुए दरख्तों को सजदा करने वाले, अल्लाह को अल्लाह बोलते हुए जाकर दरख्तों से दुआएं करने वाले, दरगाह से दुआएं करने वाले, जिंदे इंसानों से मांगने वाले नहीं है। अल्लाह एक है, वाहिदुल कहार है, वही देने वाला, वही इंसानों को बीमार करता है, वही शिफा देता है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है, वही जिंदगी मौत का मालिक है। वो उसी के कब्जे कुदरत में सारी दुनिया की मिल्कियत और मुलूकियत है। बादशाह भी वही बनाता है, फकीर भी वही बनाता है, गुनहगारों के गुनाहों को वही बख्शता है, उसके सिवा कोई नहीं बख्शता। और इंसानों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में वही डालता है। किसी इंसान के बस में नहीं है कि कोई किसी को जहन्नम से निकालकर जन्नत में डाल सके। ये तौहीद है, और ये तौहीद अल्लाह वहदहु ला शरीक के साथ जोड़े रखना, इसी को कामिल ईमान कहते हैं। कानत दज्जाल क़यामत के करीब ये मौजज़ात दिखाएगा, कहेगा लोगों मैं तुम्हारा परवरदिगार, मान लेंगे उसे। जो उसे रब मानेंगे अपनी जन्नत में डालेगा, जो उसे रब नहीं मानेंगे उसे अपनी दोज़ख में डालेगा। अब ये फितना चलता रहेगा। एक गांव को आएगा उन्हें कानत दज्जाल 40 दिन उन्हें रहता सो कहता दुनिया में सिर्फ 40 दिन। 40 दिन में पूरी दुनिया फिरेगा उन्हें, पूरी दुनिया। एक गांव, एक डिस्ट्रिक्ट, एक विलेज, एक खरिया नहीं छोड़ेगा, सारे गांव में, सारे बस्तियों में आएगा। ओनली 40 डेज में मक्का मदीने को नहीं जा सकेगा। हरमैन शरीफैन के करीब जाएगा, बड़े बड़े पहाड़ों पे फरिश्ते लंबी लंबी तलवारें लेकर खड़े रहेंगे, उनको देखते ही अपनी गीली पतली कर ले भाग कर आ जाएगा। हरमैन शरीफैन में नहीं जा सकेगा, उसके सिवा सारी दुनिया में फिरेगा। जैसे मूसलाधार बारिश बरसते हुए तेजी से गुजरती है, इतनी तेजी से जाएगा कानत दज्जाल दुनिया में फितने फैलाते हुए। कानत दज्जाल दुनिया में आएगा, लोगों के सामने एक बस्ती में आकर कहेगा क्या होना जी तुम ना, हम ना, मेरे माँ बाप मर गए। एक बच्चा खबर पर बैठ को रो ले बैठे रहता, ये हमारे अम्मा की खबर, ये हमारे बाबा की खबर, मेरे माँ बाप मर गए। ऐसा क्या होना तुझे? मेरे माँ बाप की याद आ रही। अगर तेरे माँ बाप को खबर से निकाल को जिंदा कर को दिखाया तो मुझे अल्लाह मानता? हाँ हाँ क्यों नहीं। जाएगा खबर को लात मारेगा, कहेगा ऐ खबर वाले चल खबर फट जा, खबर वाले खबर से निकल जा, मेरे आर्डर से मुर्दा जिंदा हो जा। लात मारती खबर फटेंगी, 2 आदमी, एक मर्द बना एक औरत निकलेंगे, कौन? इसके माँ बाप, और जिंदा हो जाएंगे। वो बच्चा देखकर खुश हो जाएगा, अरे मेरे माँ बाप को जिंदा करे इन्हें खबर से निकाल को। सारी बस्ती वाले उसे रब मानना शुरू करेंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं खबर को लात तो मारेगा, खबर फटेगी, 2 आदमी निकलेंगे, जिंदा भी होंगे, लेकिन हकीकत में उसके माँ बाप वो नहीं रहेंगे। 2 शैतान होंगे जो उसके माँ बाप के रूप में उठाए जाएंगे और उनको वो जिंदा करेगा। एक बस्ती में आएगा, खाने के लिए खाना नहीं, अनाज नहीं, सारे जानवरों के पेट सुक्को गई, थना सुक्को गई, उनके थनों में दूध नहीं, पेट में चारा नहीं। अचानक बारिशें बरसाएगा, नदियां नाले बनाएगा और जानवरों के थन मोटे हो जाएंगे। बगैर जानवरों को निथारे के दूध टपकना शुरू होगा, दूध निकलना शुरू होगा जानवरों के थनों से। लोग
دیکھ کر اسے اللہ مان لیں گے. جیسے جیسے وہ آگے جائے گا پیچھے وہی قحط سالی کا موسم بن جائے گا. نہ ان گائیوں میں دودھ بچے گا، نہ وہ کھیتیں ہری بھری رہیں گی. انہیں جب تک وہاں رہتا ہرا بھرا، جیسے آگے گیا پھر جیسا موسم تھا ویسا ہی قحط سالی بن جائیں گے. ایک بستی میں آئے گا، لوگوں سے کہے گا میں تمہارا اللہ. کیسا بھئی تو اللہ؟ اگر کسی زندے انسان کو مار کو اسے دوبارہ زندہ کریا تو مجھے یقین کرتی ہیں کیا تمہیں؟ ہو کئی کو یقین نہیں کرتے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے امتی کا ایک نیک انسان کو، ایک بچے کو وہ پکڑے گا اور اسے سر سے لے کر دھڑ تک 2 حصوں میں چیر دے گا. اس کے دائیں حصے کا ٹکڑا، اس کے بائیں حصے کا ٹکڑا، اس کے دائیں حصے کے ٹکڑے کے کئی ٹکڑے کر کے دنیا کے مشرق میں اچھال دے گا. اس کے بائیں حصے کے ٹکڑے کے کئی ٹکڑے کر کے اسے مغرب میں اچھال دے گا. اب بستی والوں کے سامنے بولے گا تمہارے سامنے ایک بچے کو چیریا، اس کے 2 ٹکڑے کے کئی ٹکڑے کریا، آدھے ٹکڑے مشرق میں آدھے ٹکڑے مغرب میں اچھالیا. دیکھے نہیں دیکھے؟ ہو دیکھے. اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں. او بچے چل میرے آرڈر سے تو آ جا، وہ سارے ٹکڑے ایک ہو جا اور وہ بچہ تو زندہ ہو جا. یہ کہتے ہی وہ بچے کے سارے ٹکڑے آ کر آپس میں مل جائیں گے اور وہ بچہ زندہ ہو جائے گا. یہ معجزہ دیکھنے کے بعد کون سی نہیں پسلتا؟ کون نہیں پسلتا؟ سارے لوگ کہیں گے توچ ہمارا اللہ، توچ ہمارا بھگوان، توچ ہمارا دیوتا. اللہ کے نبی کہتے اے میرے امتیوں اگر تم یہ معجزہ دیکھو تو اس کے فتنے میں نہیں پڑنا، کیونکہ انہیں کرنے سے پہلے اس کے سارے کرتوتے میں تمہیں بتا رہا ہوں. اللہ اسے یہ پاور دیا رہے گا. اب جو بچے کو زندہ کریا وہ بچہ بولیں گا اب مجھے پکا یقین ہوا رے توج کانت دجال کا تو، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث میں سنیا تھا تو کسی کو ایسا کر سکتا کہ تو میں سنیا تھا. اب تو کریا نا، اب تیرے اندر دم رہے تو، تیرے اندر دم رہے تو مجھے دوبارہ چھی کو دکھا. کیونکہ میرے نبی سے میں نے سنا کسی انسان کو ایک بار مارے گا، ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، زندہ تو کرے گا لیکن اسے دوبارہ ہرگز نہیں مار سکے گا. تو اصلی اللہ ہے تو اب مجھے چھی کو دکھا، مجھے مار کو دکھا. میں مانتا ہوں تجھے اللہ، مان کو مجھے مار کو دکھا. ہاں انہیں پھر باتاں کر رہا نرے تونڈا، انہیں دلیلاں پوچھ رہا مجھے سلاؤ رہے اسے، سلا کر گردن پر تلوار لے کاٹنا چاہیے گا انہیں. اللہ بھی کیا کرتا اس کی گردن کو تانبے کی بنا ڈالتا، وہ بچے کی گردن کو تانبے کی. کیا گھسیا تو بھی گھسے جاتا نہیں، کیا لگڑیا تو بھی کٹے جاتا نہیں. جب کیا کرتا میری عزت جاتی کا تو اٹھا جہنم میں پٹک لیتا. اسے مار سکتا نہیں، لاکھ ڈالو رہے اسے جہنم میں. اللہ کے نبی کہتے کانت دجال کی جہنم آگ کا دریا جیسا دکھتا ہوگا، لیکن میرے امتیوں تم گھبرانا مت، تم ڈرنا مت. اگر وہ اپنی جہنم میں بھی تمہیں ڈال لے حقیقت میں وہ دکھنے میں آگ جیسی رہے گی، آگ کا پانی جیسا رہے گا، آگ کی دریا جیسا رہے گا. اگر تم اس میں پڑ بھی جاؤ بسم اللہ بول کر وہ پانی اٹھا کر پینا، حقیقت میں ٹھنڈا میٹھا چشمے کا پانی رہے گا. نہ وہ آگ تم نہ جلائے گی نہ وہ تم نہ نقصان پہنچائے گی. دکھنے میں کیسا؟ آگ کا دریا کا نا. جو اس کی جہنم میں جائے گا اللہ کی اصلی جنت میں وہ جائے گا، جو اس کی جنت میں جائے گا اللہ کی اصلی جہنم میں وہ جائے گا. معمولی فتنہ نہیں کانت دجال کا فتنہ. اللہ کے نبی کہتے جو لوگ میرے امتی جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے مغرب کا سورج غروب ہونے تک سورہ کہف کی تلاوت کرے یا شروع کی 10 آیتیں آخری کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے، اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا، دجال کے فتنے سے بچائے گا. اور ہمارے نبی اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے پاورفل آدمی، اللہ تعالیٰ کے معجزات ہمارے نبی کے پاس، اللہ کے فرشتوں کی مدد ہمارے نبی کے پاس. ہمارے نبی بھی کانت دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا مانگتے تھے، اللہ مجھے بھی کانت دجال کے فتنے سے بچا اللہ. یہ بات ہماری عبرت کے لیے کافی ہے. کائنات کے پیغمبر اس دجال کے فتنے سے پناہ مانگ رہی ہیں، کیا ہمیں اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ کیا ہمیں اسے فائٹ کر سکتی ہیں؟ کیا التحیات میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، مجھے دجال کے فتنے سے بچا. ہمارے نبی پناہ مانگ رہی جی، ہمارا کیا ہوں گا؟ اللہ کے نبی کہتے میرا امتی اس کے فتنے میں مردوں سے زیادہ عورتیں جا کر پڑیں گے، عورتیں اس کے فتنے میں کثرت سے جا کر پڑیں گے. ایک امت
کوئی اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنے محرم رشتہ داروں کو ایک جگہ بٹھا کر اسے رسی سے باندھ کے، وہ رسی پکڑ کے روتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے بیٹھے گا، اللہ میری ماں کو دجال کے فتنے میں پڑنے سے بچا لے، اللہ میری بیٹی کو یہاں سے بھاگنے میں بچا لے، اللہ میری بہن کو دجال کے پاس جانے میں بچا لے، اپنی محرم عورتوں کو رسی سے باندھ کے رسی پکڑ کے اللہ سے دعا کرتے بیٹھ جائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث، کوئی معمولی فتنہ نہیں دجال کا فتنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ساری دنیا پریشان رہے گی دجال کے فتنے سے، مسلمان پناہ مانگتے رہیں گے اللہ کیا کرنا، اللہ کیا کرنا۔ ایسے عالم میں اچانک دمشق کی جامع مسجد کے مینار شرقیہ پر فجر کی اذان، سحری کے وقت فجر کی اذان ہوگی، سارے امتی محمدی صفیں درست کر رہے ہوں گے، حضرت مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے، اچانک مینار شرقیہ میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اللہ آسمان سے ان کو نازل کرے گا، آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، اے لمبا خمیر، لمبا جھبا، اے لمبے لمبے بال، وہ ایسے آئیں گے، ایسا کندمی چہرہ، گیہوں کے کلر کا ان کا خوبصورت چہرہ، اور ان کے لمبے لمبے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، ایسا لگیں گا ابھی غسل خانے سے غسل کر کے باہر آئے، ان کو دیکھتے ہی سارے مسلمان کہیں گے من انت یا اخی، تم کون ہو میرے بھائی، ہم نے آپ کو اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر 33 ایئرز میں اٹھا لیا، 33 سال میں اٹھا لیا، آج بھی ان کی عمر 33 سال کو ان کے کانٹے کو اللہ ان کی عمر کے کانٹے کو کھڑا کر دیا، آج بھی تیسرے آسمان پر زندہ ہیں، اور وہ 33 سال کے نوجوان ہیں، انہوں نے زندگی میں شادی نہیں کی، اسی لیے عیسائی شادی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں سنیاس پن رہبانیت جائز نہیں، کوئی شادی کی استطاعت رکھ کر شادی سے انکار نہیں کر سکتا۔ خیر عیسیٰ علیہ السلام 33 ایئرز کے وہی نوجوان دنیا میں نازل کیے جائیں گے، ان کو دیکھ کر وہ کہیں گے انا عیسیٰ ابن مریم، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ ہم تو نبی اللہ، آپ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام؟ ہاں میں وہی اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، لیکن اس وقت امت محمدی بنا کر بھیجا گیا۔ فجر کی اقامت ہو رہی ہوگی، لوگ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیے، امامت کیجئے، نہیں اللہ مجھے امام بنانے کے لیے نہیں، مقتدی بننے کے لیے بھیجا ہے، امت محمدی کا کوئی آدمی امامت کرے گا میں پیچھے کھڑے ہو کر اس کی اقتداء کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے سب سے پہلے 3 کام کریں گے۔ نمبر 1، ساری دنیا سے انکم ٹیکس ہٹا دیں گے، جی ایس ٹی، ایس ٹی ایس، انکم ٹیکس سارا ہٹا مٹا دیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 2، خنزیروں کو قتل کر دیں گے، سوروں کو مار دیں گے، دنیا سے ختم کر دیں گے۔ عیسائی لوگ خنزیر کاٹ کے کھاتے نا، اللہ نے اسے حرام کیا تھا لیکن یہ لوگ کھاتے ہیں، ساری دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے۔ نمبر 3، سلیب کی پلس مارک کی نشانی ان کے چرچاں کے اوپر، ان کے خبران کے اوپر، ان کے گلے کے ہار میں جو پلس مارک کا وہ ہے نشان ہے، اس نشان کو توڑ دیں گے ساری دنیا سے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں نازل کیے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی گرمی سے جتنے یہود، جتنے منافقین ہوں گے، ان کی سانس کی گرمی جہاں جہاں تک جائے گی، منافق ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوتے ہی سارے مسلمان خوش ہوں گے، اور کانت دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنے لگے گا، لیکن ترکی کے ایئرپورٹ کے پاس جسے حدیث میں باب اللد کہا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے بعد باب اللد کے پاس کانت دجال کو اس کے گردن کے کپڑے کے ساتھ پکڑ کر لمبے نیزے کے ساتھ اسے مار کر اس کا قتل کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کانت دجال کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جیسے ہی کانت دجال مریں گا، ان کے پیچھے پھرنے والے چیلے، ان کے پلے، ان کو انفارم ہوتا ہمارا اللہ مریا گا تیرے،
ہمارا رب مریا کے تیرے یہ وہ کیا کی آسمانہ میں زمینہ میں یہ وہ بارشاں وہ اناجا وہ آٹا روٹیاں پوٹیاں کرتا تھا نا انٹلے گیا کے تیرے انہیں مریا کے تیرے مرتے ہی بھاگیں گے سب بھاگیں گے ادھر ادھر بھاگیں گے. اللہ کے نبی کہتے اس وقت جیسے ہی کانت دجال ختم ہوگا سارے دنیا کے یہود نصارہ جو اس کی پیروی کرنے والے ہوں گے بھاگیں گے. اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ایسی طاقت دے گا ہر مسلمان یہودی کو پکڑ کر قتل کرے گا ہر ایک پکڑ کر. اب انہوں بھاگنے والے پہاڑاں کے پیچھے پھتریاں کے پیچھے گھراں کے پیچھے ادھر ادھر بھاگیں گے چھپیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے اس وقت ہر درخت بات کرے گا ہر پتھر بات کرے گا ہر دیوار بات کرے گا. کیا کہے گا؟ یا عبداللہ تعال ہنک اے اللہ کے بندے ادھر آ فقلی فی حاصل یہودا فقتلہو فاقذہو فقتلہو پکڑ اسے میرے پیچھے ایک یہودی چھپ کے بیٹھا ہے اسے پکڑ اور اسے قتل کر. مولی گاجروں کی طرح اس وقت سارے دنیا سے یہودیوں نصرانیوں کا خاتمہ کیا جائے. ایک بھی یہودی نہیں بچے گا ایک بھی نصرانی نہیں بچے گا ایک بھی اسلام کا دشمن نہیں بچے گا. اب کیا ہوگا؟ برگد کا درخت بات نہیں کرے گا. برگد کے درخت کے علاوہ دنیا کے سارے درخت بات کریں گے. اسی لیے یہودی حد سے زیادہ برگد کے درخت لگا رہی کہاں ملے وہاں کہیں کتو اس کے پیچھے چھپلے کھڑیں گے گا تو انہوں کان چھپے تو بھی اللہ جسے مٹانا چاہتا جسے ہٹانا چاہتا کوئی مائی کا لال زندہ نہیں بستا. ساری دنیا سے اسلامی دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اب کیا